बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बेनामी जायदादों के हवाले से, क्योंकि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो नाफिज की गई थी या लॉन्च की गई थी, आज उसका आखिरी दिन है। अब चंद ही घंटे रह गए हैं ये स्कीम ख़त्म होने में, और इसमें जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उन्होंने अपनी बेनामी जायदादें ज़ाहिर की। महज थोड़ा सा टैक्स दे के इन जायदादों को लीगल करा लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जायदादें हैं जिनकी एफपीआर ने एक लिस्ट बनाई है, और वो तमाम जायदादें अब जब्त करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर की 6000 कनाल अराज़ी जब्त कर ली गई है। इसके अलावा नून लीग के सेनेटर ने जायदाद मुलाजमीन के नाम पर रखी हुई थी। और कराची में बेनामी जायदादों में कराची सिविल लाइंस और क्लिफ्टन में प्लॉट्स हैं। ठट्टा समेत फैक्ट्री और निजी बैंक में शेयर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस की जेआईटी रिपोर्ट में जायदादें ओमनी ग्रुप की कंपनियों की ज़ाहिर की गई हैं, जिसमें कि यानी जो तफसीलात हैं उनके हवाले से भी अब ये ज़ब्तगी जो है ये की जाएगी। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ है, जिसमें आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। और चेयरमैन नैब कहते हैं कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह होगी। नैब ने अब तक 326 अरब कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं, क्योंकि नैब के कानून में ज़मानत की कोई शिक नहीं है। अगर कोई शख्स किसी भी इल्ज़ाम से बचना चाहता है तो या तो अपने ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है उसको प्रूफ करे कि वो बेकसूर है, या फिर प्ली बार्गेनिंग यानी पहले से एक रकम डिसाइड कर ली जाए जो चाहे तो यकमुश्त अदा कर दी जाती है या बाज़ दफ़ा अक़सात में अदा की जाती है। इसके अलावा और कोई सूरत होती नहीं कि आप नैब के कानून में अगर कोई रेफरेंस दायर हुआ है तो उसमें ज़मानत हासिल की जा सके। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम इमामुद्दीन शौकीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया। शौकीन साहब, ये अब सिलसिला जारी है। पहले जाहिर सी बात है जेआईटी रिपोर्ट आई, उसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स का जिक्र किया गया, जायदादों का जिक्र किया गया, छापे मारे गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां देखने में आईं, और अब रेफरेंसेस भी फाइल किए जा रहे हैं। साथ साथ एफबीआर ने एक पूरी लिस्ट बना ली है जिसमें ऐसी बेनामी जायदादें जो कि अपने यानी जो लोगों के ज़राए होते हैं आमदनी के, उनसे ज़्यादा अगर जायदादें बनाई गई हैं या उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जो कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी गई थी, अगर उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया है तो फिर ये जायदादें ज़ब्त करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सर, क्या कहते हैं? मतलब ये कोई इंतकामाना कार्रवाई है या ये कि ये रूटीन के हिसाब से कार्रवाई होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी जायदादें पहले नज़र में आ रही हैं जो कि जेआईटी रिपोर्ट में थीं, या फिर कि जिनका ताल्लुक सियासी शख्सियात से है? शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझसे बात की। देखें, बात यह है कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के कोई खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी। हम हमेशा चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो, टैक्स दिया जाए, और हम खुद चाहते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए जो है वो लोग जो है नेटवर्क में जो है इसमें नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जो थोड़े से इस मुल्क में फाइलर हैं उनकी तादाद में इजाफा हो। लेकिन ये जो है वो एक तरीक़ेकार से के मुताबिक हो, जिस तरीके से अभी जो हालिया बजट आया है जिसमें अब इतना ज़्यादा लोगों पर एकदम जो है बर्डन डाल दिया गया है, और जो एक इंडस्ट्री जो चल रही है उसका पहिया रोक दिया गया है, और ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसके बाद जो है वो लाजमी जो है फाइलर को बेचेगी। हमारे मुल्क में ना तो लिटरेसी रेट है, इतने लोग जो है एजुकेटेड नहीं है, ना इस तरह की फैसिलिटीज़ है। तो हमें इसको ग्रेजुअली करना चाहिए था, जो इस हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी की है। जहाँ तक बेनामी जायदादों की बात है, इसके लिए भी हमारी जो है पार्टी कभी भी जो है खिलाफ नहीं रही, लेकिन इसको हमेशा जो है वो फेयर होना चाहिए, और जो है ये जो है मतलब ये कि सियासी इंतकाम से बालातर होना चाहिए। लेकिन अब तक जो बात देखने में आई है वो सियासी इंतकाम है। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब पिछले 1 माह से जो है बंद हैं, उन पर जो भी एलिगेशन लगाए थे वो अभी तक ने कोई साबित नहीं कर सका। आज उन्होंने एक और नया रेफरेंस है, इससे पहले भी वो 10-11 साल जो है वो कैद काट चुके हैं। फरियाल ताजपुर साहिबा जो हमारी लीडर हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो सिर्फ 15 मिलियन जो है उनको एक फेक अकाउंट जो है
वो जिस भी पार्टी का है, उनको जो है वो एक फेक अकाउंट से आए जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो बताया है कि मेरे अकाउंट में है। तो मैं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी पर अभी तक कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई जो कि मतलब ये कि काबिल गिरफ्त हो। सिर्फ एक 15 मिलियन की रकम है जो खुद फरियाल तारपुर साहिबा एडमिट कर रही हैं, और जरदारी साहब पर अब तक कोई भी केस जो है ना 11 साल पहले वो बंद रहे कोई प्रूफ हुआ, ना अब तक कोई प्रूफ हुआ। अगर ये जो है बेनामी जायदाद को जो है वो मतलब ये कि अगर महसूस करते हैं कि ऐसे लोग जो वाकई जो है वो मतलब टैक्स नेट में आने चाहिए थे, वो जायदादें उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम रखी हुई हैं, बिल्कुल उसको करें, कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन इसको सियासी इंतकाम ना बनाए, इसको अपने घर से भी शुरू करें। जिस तरीके से अलीमा बाजी की जो है वो जिस तरीके से वो जो है मतलब ये कि डिक्लेयर की गई, उनको माफिया मिली, इनके जो लोग जिनके नैब में जो है वो नाम होते हैं वो उनको जमानतें मिल जाती हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, और मुखालिफिन को जो है जिस तरीके से जो है वो इसमें जो है गिरफ्त किया जा रहा है, जो उनके साथ ज्यादती की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बेनामी है, किसी आदमी पर टैक्स लायबल था, उसने चोरी से कोई चीज बनाई, उसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सर ये बताएं आप क्या समझते हैं, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना था कि मेरे खिलाफ बहुत अरसे से साजिश की जा रही है, और अब देखना ये है कि जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मैं वज़ीर आला रहूँगा, और अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी ऐसे केसेस हैं तो मतलब ठीक है, JIT रिपोर्ट में अगर कोई चीज़ है या मुझे गिरफ़्तार करने की जो कोशिश की जा रही है, अगर हुकूमत चाहे तो बिल्कुल मुझे गिरफ़्तार करे। क्या कहते हैं सर, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अतराफ़ क्या घेरा तंग किया जा रहा है? पहले आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ़्तार किया गया, शर्जील मेमन साहब और डॉक्टर आसिम जो हैं वो पहले ही ज़ेर हिरासत रह चुके हैं, और उसके बाद फिर बड़ी गिरफ्तारियां भी देखने में आई। अब शायद सिंध की कुछ मज़ीद ऐसी शख्सियात हैं जिनके अगेंस्ट जो है ना घेरा तंग किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं डॉक्टर आसिम साहब को भी इन्होंने काफ़ी अरसे रखा, लेकिन उसमें भी कोई प्रूफ नहीं कर सके। साहब भी जो है वो काफ़ी दिन रहे, और अभी तक उनकी ज़मानत भी जो है वो मतलब ये कि हो गई है, वो भी अब तक कोई प्रूफ नहीं कर सके। मुराद अली शाह साहब एक पढ़े लिखे और एक बाशऊर, एक अच्छी लीडर हैं, एक अच्छे कमांडर हैं, वो सिंध को बड़े अच्छी तरीके से चला रहे हैं। उनके जो है क़यादत में पूरा जो है सूबा जो है बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि तरक्की कर रहा है। वाहिद बड़े बाशऊर और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जाहिर है मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि जिस तरह पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जिस तरीके से इस मुल्क में मीडिया ट्रायल हो रही है, और जिस तरीके से उनके खिलाफ जो है बेजा इल्ज़ामात लगाकर उनको जो है वो, मैं तो समझता हूँ कि ये पीपुल्स पार्टी से हुकूमत छीनने की एक साजिश है कि उनको एक सूबे में के लोगों ने अगर मैंडेट दिया है तो किस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया जाए ताकि हम हॉर्स ट्रेडिंग करें, वज़ीर आला को जो है कोई इल्ज़ामात लगा कर गिरफ्तार करके उनके लोगों को तोड़ा जाए। तो अब तक तो देखें, पीपुल्स पार्टी के किसी भी जो है लीडर के खिलाफ जो हमारे लीडर ने कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी है। इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे साबित करना चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो साबित नहीं हुई है। तो शौकीन साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में जनरल परसेप्शन नेगेटिव क्यों जाता है? सर, चाहे हम जजेस की बात करें तो जस्टिस गुलजार साहब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध वो वाही सूबा है जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता। सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर जजेस का ये परसेप्शन होगा तो सर फिर आप खुद समझ सकते हैं कि फिर अदालतों में किस किस्म के फैसले किए जाएंगे। तो सर क्यों ऐसा क्यों है कि एक जनरल परसेप्शन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या पॉलिसीज़ को या करप्शन के हवाले से क्यों निशाना बनाया जाता है? सर नहीं, देखें, जजेस के लिए हमें बड़ा एहतराम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जजेस जो है KPK के लिए उन्होंने जो है कई मरतबा जो है वो बात की है, वहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में बात की है। आप अगर देखें, बात ये कि मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं करूंगा कि उन्होंने किस हवाले से ये बात की है, लेकिन अगर आप सिंध की तरक्की को अगर हॉस्पिटल्स के आप हिसाब से देख लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के जो है वो 6 से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और हर शोबा ज़िंदगी में सिंध के तमाम रोड जो से कुछ अर्से पहले तक जो है वो टूटे हुए थे, पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है वो तमाम सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से जो है वो बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जज साहिबान जो है वो मतलब ये कि जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उनकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए हमें एहतराम है। उन्होंने KPK के लिए भी कई दफ़ा कहा है, मैंने खुद जो है सुना है। तो जस्टिस गुलजार साहब ने पता नहीं किस व्यू में कहा है, वो बेहतर जान सकते हैं। लेकिन अच्छा, शौकीन साहब ये बताइएगा, आप मतलब आपका जाना अंदरूनी सिंध भी रहता है, कराची में भी आप मौजूद रहते हैं। सर,
کراچی میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، یا آپ مطمئن ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بلدیاتی اداروں کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں یا جو ترقیاتی کام کروائے جاتے ہیں، آپ کراچی میں ڈیولپمنٹ ورک سے یا ترقی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، بیسک تو میرا تعلق جو ہے وہ ٹنڈو اعظم ضلع سانگڑ سے ہے. میں مطلب اپنے ضلع کی اگر میں بات کروں تو ضلع سانگڑ میں آپ اگر آ کر دیکھیں تو تمام روڈ جو ہے وہ الحمدللہ جو پہلے بالکل ٹوٹے پھوٹے تھے پیپلز پارٹی میں کراچی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. کراچی کی دیکھیں بیسکلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے نا، چونکہ میئر ہے وہاں پر اور ان کو ان کے جو ہے مطلب یہ کہ اس کے حساب سے ان کو پیسہ ملتا ہے. باقی ہمیشہ کراچی کو یہ میگا پروجیکٹ کے لیے وفاقی حکومت فنڈنگ کرتی رہی ہے. جیسے K4 کا منصوبہ ہے، اس میں وفاق پیسے نہیں دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سندھ کا کوئی بڑا رول نہیں ہے. وفاق سے جو ہے مطلب میگا پروجیکٹ ہمیشہ وفاق کی گرانٹ سے بنتے ہیں. سندھ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، جو ان کو اس کا کراچی کا جس طریقے سے ان کو NFC میں ان کا شیئر ملتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا رول تو اب بہت کم ہو گیا ہے سر. اب تو صوبوں کو خود ہی اپنے شہروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس میں کنسٹرکشن کروانے، ڈیولپمنٹ کرنا ہے. سر کراچی پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے اور وہ بہت بڑا ایک ریونیو دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر وفاقی حکومت اپنی جان چھڑا لے. اس کو کراچی کو اون کرنا چاہیے. کراچی ایک بہت بڑا ریونیو دیتا ہے. سندھ حکومت اون کرے گی یا نہیں کرے گی کراچی کو سر؟ سوری، سندھ حکومت کراچی کو اون کرتی ہے یا نہیں کرتی سر؟ سندھ حکومت تو بالکل اون کرتی ہے. سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ان کے اپنے وسائل ہیں. سندھ کو NFC ایوارڈ سے جب تک اپنے آپ کو میں بتاؤں کہ اس سال کی اس وقت سندھ کی جو NFC کے اندر اس کا جائز مسئلہ اس کا جو ہے جائز جو اس کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کے ہاسپٹلس کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ تو جو ہے اپنا مقدمہ ہم نے سینٹ میں بھی ابھی لڑا ہے، اور وہ جب تک اس کو اپنے پورا جو سندھ کا حصہ ہے اگر وہی آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ تو سندھ کی اس سال کی ADP اسکیمیں جو ہے اب تک ان پر ڈیولپمنٹ جو ہے جاری نہیں ہوئی. سندھ کی بہت بری حالت انہوں نے وفاق نے کر دی ہے. اس کے ساتھ بڑا متصفانہ ان کا رول ہے جو ہے نا. لیکن کراچی جو ہے بالکل ہمارا جو ہے دل ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم جو کراچی کا جو شہر ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے مطابق اس کو پوری طرح جو ہے وہ دے رہی ہے. لیکن میگا پروجیکٹ جو وفاق نے کمنٹ کیے تھے اس کو وہ جو ہے اون کرے، اس میں فنڈنگ ہمیں دے تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کراچی کو اور بہتر کریں گے. بہرحال امپرومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. ابھی مجھے اس بات کا میں آپ کو برملا جو ہے اعتراف کرتا ہوں کہ کراچی کا جو حق ہے، کراچی کو جس طرح ڈیولپ ہونا چاہیے، پورا ایک ملک ہے، 2 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی ہے، وہاں بڑے بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح میٹرو وہاں کا شروع ہوا سلسلہ وہ اب تک نامکمل ہے. یہ کئی پروجیکٹ ہیں جو وفاق نے شروع کیے تھے جو اب تک جو ہے وہ نامکمل ہے. پانی کراچی کی ضرورت ہے جو K4 سے اس کو ملنا ہے، اس کے پیسے نہیں ملے ہیں. تو بہرحال سندھ حکومت تو اپنا رول K4 کے ویسے سر جو پچھلا تخمینہ تھا اس حوالے سے 12.5 ارب روپے وفاق کی جانب سے آلریڈی دیے جا چکے ہیں. پہلے سر 25 ارب روپے کا ہی تخمینہ تھا K4 کا، لیکن اب اس کا تخمینہ جو ہے نا وہ 1 ارب 25 یعنی تقریباً 125 ارب روپے تک چلا گیا ہے. پہلے 25 ارب روپے کا تخمینہ تھا جس میں سے 12.5 ارب روپے آلریڈی وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو دیے جا چکے ہیں. اگر کوئی چیز وقت پہ اگر آپ نہیں دیں گے تو جس طریقے سے ڈالر جتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح پائپ لائن کی جو ہے کاسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا یہ تو ریوائز جو ہے نا ہوتی ہے. اگر آپ ایک چیز کو آج اگر بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 10 سال کے بعد بنائیں گے تو اس کی کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہ تو آپ بہتر اس کو سمجھتے ہیں. اس کو بر وقت جو ہے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے جب اس کی جو ہے جس وقت اس کو شروع ہونا چاہیے تھا اس وقت پیسے نہیں ملے. اگر آج ملے ہیں تو ظاہر ہے 12 ارب روپے سے تو اب یہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے امام الدین شوقین صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میٹرو ون نیوز کے پروگرام خبر کی خبر میں ہمیں وقت دیا. تھینک یو. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہید ملت روڈ پر زیر تعمیر انڈر پاس کا معائنہ کیا ہے اور ٹریفک کی روانی کے لیے تمام پولیس موبائلز ہٹانے کا بھی حکم دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کو زیر تعمیر انڈر پاس طارق روڈ جنکشن سے متعلق پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی بریفنگ بھی دی گئی. دوسری جانب وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے گرین لائن منصوبہ تحویل میں جو لیا گیا ہے اس پر انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وفاق سندھ سے متعلق اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا. وفاق نے 1 سال میں ایک بھی منصوبہ کراچی کو نہیں دیا ہے، اور اب
انتظار ہے کہ وفاق بسیں کب لاتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرانسپورٹرز اتحاد کا ایک اجلاس ہوا، اہم اجلاس، جس میں 10 جولائی کو سندھ بھر میں ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین ارشاد بخاری کہتے ہیں کہ سی این جی کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ جو ہے وہ سراسر ظلم ہے، اور دوسری جانب اگر ہم کراچی میں چنگچی رکشوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آلریڈی فی سواری 10 روپے تقریباً بڑھا دیے گئے ہیں۔ شہر میں بسیں اور منی بسیں پہلے ہی کم ہو چکی ہیں، تو اب جب تک کہ گرین لائن منصوبہ اور اورنج لائن منصوبہ اس کا آغاز نہیں ہوتا اس وقت تک عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسپورٹرز اتحاد کے چیئرمین ارشاد بخاری صاحب۔ ارشاد بخاری صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ 10 جولائی کو فیصلہ کیا گیا ہے کراچی میں اسٹرائک کا ٹرانسپورٹرز اتحاد کی جانب سے، سر ویسے ہی عوام بڑی مشکلات کا شکار ہیں، مزید اب ہڑتال کی جائے گی، لوگوں کو آفسوں میں پہنچنا ہوتا ہے، پھر پرابلمز، پریشانیاں، سر بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کیا جاتا، ہڑتال تو کوئی حل نہیں ہوتا، سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ہڑتال جو ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے یا آخری حد ہوتی ہے۔ ہم نے اسی لیے ایک ہفتے کا گیپ کیا ہے بیچ میں، ہم کل نہیں ہڑتال کر رہے یا کسی کو پہلے انفارم نہیں کر رہے کہ بھائی اچانک ہڑتال ہوتی ہے تو وہ غلط بات ہے۔ ہم نے 30 تاریخ کو یہ سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد 2 دن تو باقاعدہ ٹی وی چینل مجھ سے رابطے میں رہے، لیکن میں ان سے یہ کہتا رہا کہ ہم 3 تاریخ کو اجلاس کریں گے۔ تو بھائی آج ہم نے اجلاس کیا ہے، کسی نے اگر ہم سے بات کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں کرنی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ میں کرنی ہے تو کریں گے۔ ہم آپ کی جو بات ہے یعنی عوام پریشان ہوگی تو ہم بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے پہلے ہی لوگ۔ ارشاد بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سر میری بات سن لیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو پیسنجر بسز ہیں یا منی بسز ہیں، کیا پہلے ہی سے حکم نہیں آیا ہوا کہ اس کے اندر سی این جی لگانا جو ہے نا وہ غلط ہے؟ بسز ہوں یا منی بسز ہوں، اس میں سی این جی کے لیے ممانعت نہیں ہے سر؟ تو بھائی آپ کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہاں میں آج خود نہیں لگائیے۔ یعنی سر یہ تو باقاعدہ چیکنگ کر کے سی این جی، کیونکہ سر کچھ حادثات بھی ہوئے، اور خاص طور پہ یہ اوپن سلنڈرز جو ہیں بسز کے پچھلے حصے میں مطلب سر نیچے کی سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا سلنڈر پھٹ جائے تو اس صورت میں حادثہ بھی ہوتا ہے۔ باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی تھی، یہ سی این جی جو سلنڈر سے نکالے بھی گئے تھے۔ آپ کی آواز مجھے صاف تو جی مجھے یہ بتائیے گا کہ سر مطلب ابھی آپ کے مطالبات کیا ہیں سر سندھ حکومت سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سی این جی کی قیمتوں کو واپس کیا جائے۔ یہ صرف ابھی 20 روپے اضافہ نہیں ہوا، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی انہوں نے فروری میں بھی 23 روپے اضافہ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ جاتی یہ ہوئی کہ پہلے سی این جی کی قیمتیں وزارت پیٹرولیم اوگرا کے اندر میں ہوتی تھی، وہ بڑھاتے تھے، لیکن بیچ میں انہوں نے جب شاہد خان عباسی وزیر پیٹرولیم تھے تو انہوں نے ان کو اختیار دے دیا تھا سی این جی والوں کو کہ آپ خود بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت 64 روپے قیمت تھی، کرتے 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 آج 123 پہ چلی گئی۔ تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے جب سے برسر آئی تقریباً 50 روپے اضافہ ہوا ہے اس 20 روپے اضافے کے ساتھ، تو یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ سر کوئی اس حوالے سے کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں آپ کی کسی حکومت کے ساتھ؟ کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کہ آپ کیا مطالبات پیش کر رہے ہیں اور انہیں نہ ماننے کی صورت میں پھر آپ اسٹرائک پہ جائیں گے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، ابھی تک کسی سے مذاکرات نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ ٹی وی پہ دنیا بھر کو پتہ چل رہا ہے میرے فیصلے کا، اور 2 دن سے اتنا شور و غوغا ہو رہا ہے۔ یہ صرف ہم پیٹرول ٹرانسپورٹ والے ہی نہیں بلکہ تاجر برادری بھی دنیا ساری اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس مہنگائی کے خلاف۔ اس مہنگائی کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، ہم بھی ہمارے اشیاء خود نوش ہمارے لیے بھی مہنگی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر
حال کریں جو وہاں ایوان آئے وہاں بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا صوبائی میں. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹر کو یہ مسئلہ دو چار ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ اضافے کے بعد ہماری گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ہے, لہذا ہم بس اس مجبوری سے جا رہے ہیں بھائی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ کل پرسوں صوبائی گورنمنٹ ہمیں بلائے, کوئی وفاقی گورنمنٹ ہمیں بلائے, کوئی ہم سے بات چیت کرے تو ہم ضد نہیں کرتے کسی بات پہ. ہمیں احساس ہے کہ عوام کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشاد بخاری صاحب, آپ نے میٹرو نیوز کے پروگرام خبر کی خبر میں وقت دیا. ناظرین, اسٹرائک پہلے کال کر لی گئی ہے اور اب ظاہر سی بات ہے ارشاد بخاری صاحب کا ہی کہنا تھا چونکہ میڈیا کی کوریج ان کو حاصل ہے اور تمام چینلز یہ خبر چلا رہے ہیں تو اس لیے اب شاید یہ اسٹرائک یا ہڑتال کی کال دیکھ کے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ان سے بات چیت پر آمادہ ہو جائے یا انہیں بلا لیا جائے. حالانکہ مہذب معاشرے میں پہلے کوئی مطالبات رکھے جاتے ہیں, کوئی الٹیمیٹم دیا جاتا ہے, کوئی بات چیت کی جاتی ہے, اس کے بعد اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پہلے علامتی ہڑتال کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کہیں جا کے حتمی اسٹرائک کی کال کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اگر کسی چیز کو بہت بڑا مسئلہ بنانا ہے تو پہلے اسٹرائک کی کال دے دی جائے, ایک میڈیا پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ حکومتیں جو ہیں وہ خود متوجہ ہو کے گھٹنے ٹیکیں اور وہ ٹرانسپورٹرز کو بلوائیں اور ان سے بات چیت کریں. بہرحال عوام کو اس سے ڈیفینیٹلی اگر یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ لوگ جو اپنے آفیسز, اسکول یا جہاں جہاں جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, اگر ٹرانسپورٹرز اتحاد کی جانب سے اسٹرائک ہوگی تو ہر شخص اپنی گاڑی رکھتا ہے, نہ ہر شخص کے پاس اپنی سواری ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل تک خود پہنچ سکے. تو بہرحال ایک تھوڑا سا مشکل فیصلہ ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ اب ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں یا پھر یہ اپنے منطقی فیصلے کی جانب یعنی اسٹرائک کی جانب جاتے ہیں. اب ناظرین, ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی صاحب کے حوالے سے, اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ کراچی میں کچرا اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈی ایم سیز کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جو کراچی سے کچرا اٹھایا جاتا ہے یہ دراصل ڈی ایم سیز اور کینٹونمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں, اور جب ڈی ایم سیز اور کینٹونمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے تو پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے نا وہ قائم کی گئی. اسی والے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع وسطی کے چیئرمین ڈی ایم سی کے ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. سر, یہ جو سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ جو کراچی یعنی شہر سے جو کچرا اٹھانا ہے اس کی ذمہ داری دراصل ڈی ایم سیز کی ہے, یعنی جو ضلعی میونسپل کارپوریشنز بنی ہوئی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے. وہ جب اپنا کردار نہ ادا کر سکیں تو پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو بورڈ ہے وہ قائم کیا گیا. کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ سالڈ ویسٹ بنایا کب گیا ہے. سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے بلدیاتی انتخابات سے پہلے نوٹیفائی کیا تھا. تو بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد منتخب بلدیاتی نمائندے آئے تو سندھ گورنمنٹ جب پیپلز پارٹی رن کر رہی تھی, ماضی میں سندھ میں حکمرانی کر رہی تھی, تو سالڈ ویسٹ بدنیتی پر مبنی ایک ادارہ بنایا گیا جس میں آرٹیکل 140A کو سلب کر لیا گیا. بلدیات کے ہوتے ہوئے سالڈ ویسٹ بنانے کا کیا تک ہے؟ دیکھیں, ان کی بدنیتی یہ ہے کہ جو بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہو جو انہوں نے بنا لیا, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو, بلڈنگ کنٹرول ہو, ماسٹر پلان ہو, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو, یہ بلدیات کے ادارے ہیں جو بلدیات کے پاس نہیں ہیں. اچھا, جہاں تک تعلق ہے قانون تو یہی کہتا ہے کہ ڈی ایم سی کے پاس ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے سالڈ ویسٹ کیوں بنایا اس بات کو مینوپولیٹ نہ کریں. سالڈ ویسٹ کی تاریخ جب بنی ہے تو یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے اس کا جواب دیں, اور کیوں بنایا اس کا بھی جواب ملنا چاہیے عوام کو, اور اتنے اربوں روپے کا بجٹ مختص کیوں کیا گیا. اس مختص شدہ بجٹ کا آدھا اگر بلدیات کو دیتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جناب آپ فنڈ نہ دیں, مشینریز خود پرچیز کریں اور خود پرچیز کر کے ایلوکیٹ کر دیں. یہ بھی نہیں کریں گے یہ, کیونکہ بدقسمتی سے بدنیتی پہ مبنی یہ ادارہ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, سراسر ناانصافی ہے, متعصبانہ ان کی پالیسیز کا ریفلیکشن ہے. ریحان ہاشمی صاحب, یہ تو باقاعدہ جو آرڈیننس ہے, جو باقاعدہ لا ہے, یہ اسمبلی سے پاس ہوا ہے, اس کے بعد
یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ عمل میں آئی ہیں، تو اس کو آپ غیر قانونی کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ ایک پراپر مطلب تمام چیزیں اسمبلی سے پاس ہوئیں، اگر ان چیزوں پہ آپ کی پارٹی کو اعتراض تھا تو پھر سر یہ سارے اعتراضات تو اسمبلی میں پیش کرنے کے تھے نا سر. جب یہ پورا آرڈیننس، یہ قانون بن گیا، یہ چیزیں پاس ہو گئیں کہ سندھ حکومت کے انڈر میں یہ تمام چیزیں ہوں گی. یاد دلاتا چلوں جی کہ آزادی اکثریت کی بنیاد کے اوپر کوئی غلط قانون، کانٹرڈکٹری قانون اگر پاس کر دیا جائے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ 2013 کا جب انہوں نے سندھ لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کرایا تھا تو ہم سراپا احتجاج تھے. نہ صرف ہم نے سڑکوں پہ بیٹھ کے احتجاج کیا تھا بلکہ ہم نے واک آؤٹ بھی کئی دفعہ کیا صوبائی اسمبلی سے. تو آزادی اکثریت کی بنیاد پہ یہ جو چاہے کرتے رہے. انہوں نے تو برباد کر کے رکھ دیا. انہوں نے برباد کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. سندھ کے دیگر جگہوں پہ جہاں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس کو برباد تو کر دیا. اب اربن سندھ کو نچوڑ بھی رہے ہیں، اس کو برباد بھی کر رہے ہیں، اس کو پلنڈر کر رہے ہیں. جو بھی ان کے بس میں ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس وقت حکومت میں نہیں ہے، سندھ حکومت میں نہیں ہے، اور بلدیاتی اداروں میں میئر کراچی کی بات کی جائے یا ضلع وسطی، ضلع شرقی کی بات کی جائے، تو چونکہ آپ لوگ بلدیاتی اداروں میں موجود ہیں لیکن آپ سندھ حکومت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ ڈفرینسز آ رہے ہیں. اگر آپ سندھ حکومت میں موجود ہوتے تو پھر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. بات آپ کی درست ہے سیاسی اعتبار سے، لیکن کیونکہ ان کا معاملہ ہی بدنیتی پہ ہے تو میں اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ ماضی میں بھی جب ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا تو اس کے سیر حاصل نتائج نہیں ملے. کراچی کے لوگ آج بھی پانی کے لیے بلک رہے ہیں. K4 کا منصوبہ وہ قومی اسمبلی سے ہم نے ہی پاس کروایا تھا، اس کو کنسیو بھی ہم نے کیا تھا. جو میگا جو پلانز ہیں جو کراچی کے لیے ہونے چاہیے تھے یا سندھ کے لیے ہونے چاہیے تھے بالعموم وہ چیزیں نہیں ہوئی اور وہی ہمارے ڈفرینسز کا باعث بھی بنی ماضی میں. سر ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ چاہے میئر کراچی ہوں یا ڈی ایم سیز ہوں، یہ اپنے جو آمدنی ہے، ان کی جو انکم ہے وہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ یعنی یہ جو ٹیکسز وصول کرنے چاہیے، جو آمدنی جس طرح بڑھانی چاہیے، نہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب آمدنی بڑھا رہے ہیں، نہ ڈی ایم سیز جو ہیں وہ اپنی انکم میں اضافہ کر رہی ہیں. سر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عوام جو ٹیکسز دیتی ہے اس کا جو 90% یا 95% جو ٹیکسز دیتے ہیں وہ براہ راست صوبے کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. بمشکل 2% 3% جو ٹیکسز کلیکشن کے ہیں جو بچتے ہیں جو کہ ملنے چاہیے وہ تو بھرپور طریقے سے ہم نے بڑھائے ہیں، وہ موجود ہے. تو انہوں نے اور حالانکہ بلدیات کو ٹیکس لینے کا اختیار ہونا چاہیے کیونکہ ڈور اسٹیپ کے اوپر سروسز بلدیات دیتی ہے، لائٹ کا ہو، سڑکوں کا ہو یا سیوریج. سر آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میئر کراچی سے کوئی پوچھے کہ انہوں نے ریونیو کا ہدف حاصل کیوں نہیں کیا، تو سر اگر یہ تمام محصولات جو ہیں یہ ٹیکسز اگر ڈائریکٹ سندھ کے پاس جا رہے ہوتے، سے میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو میسج کرانے کے بجائے اگر سیریس ہے، سنجیدہ ہے تو میئر کراچی کو لے کے بیٹھے. یہ میڈیا میں چھپن چھپائی کھیلنا ختم کریں، میڈیا کے ذریعے میسیجز کروانا ختم کریں. اگر کراچی کے عوام کا درد رکھتے ہیں، سیریس ہے، سنجیدہ ہے اور مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میڈیا کے ذریعے بات کرنا، میسیجز دینا ختم کریں اور سنجیدہ ہو کر میئر کراچی کو، ڈی ایم سیز کو کال کریں. آپ سندھ کے کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، آپ کے کہنے پہ میئر بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، تمام لوگ آئیں گے. ہمارے مسائل کو سنیں اور آپ خود حل کریں، آپ خود اس کی تجویز کریں. میڈیا کے ذریعے یہ میسیجز، یہ مطلب یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں. جو ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یا تو ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کریں یا اس ڈیفیسٹ کو، شارٹ فال کو کم کرنے کے لیے اس حجم کو بڑھانا ضروری ہے. یہ تو ایک اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ بہتر سمجھ سکتا ہے. یہ میڈیا کے اوپر ان کی کنورسیشن کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سیریس سنجیدہ معاملہ ہے، بہت سیریس ایشو ہے اب یہ. اچھا تو سر اب اس حوالے سے یعنی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ضلع انتظامیہ کی یا جو ڈی ایم سیز ہیں، اس میں سر کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کوئی کچھ ریونیو بڑھے، کچھ یہاں پہ جو ایمنٹیز ہیں یا جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کچھ عوام کو سہولیات مل سکیں؟ دیکھیں، ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ریفلیکٹ بھی ہوئے ہیں اور ماضی کی بنسبت جو ایڈمنسٹریٹرز دور تھا جس کو سندھ حکومت اس وقت پیپلز پارٹی حکمرانی کر رہی تھی، اس دور کی بنسبت حجم میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اور ٹیکسز کا نفاذ
ہوتا ہے اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے. میونسپل مجسٹریٹ انہوں نے ایلوکیٹ نہیں کیے. درجنوں ہم نے ریکویسٹ کی. جب قانون کی عملداری کی ضرورت ہوتی ہے, جب کچرا پھینکنے والے کے خلاف آپ ایکشن بھی نہ لے سکیں, تو یہ ٹیکسز جو معمولی نوعیت کا ہی ہو اس کا نفاذ کیسے کریں گے؟ اچھا, بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام خبر کی خبر میں وقت دیا. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے, اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف پولیس کا اعلان جنگ سامنے آیا ہے. آئی جی سندھ کلیم امام کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک کراچی کے امن و امان کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا ہے, اور ACLC جو کہ ایک سابقہ ادارہ تھا, اب اس کا نام باقاعدہ طور پہ تبدیل کر کے اینٹی وہیکولرز کرائم یونٹ رکھ دیا گیا ہے. یعنی اب جو ACLC کی کارروائیاں ہوا کرتی تھیں جس میں باقاعدہ روڈ پہ سنیپ چیکنگ کے ذریعے, یا کوئی بھی اگر کار لفٹ ہوتی تھی تو اس کو باقاعدہ ٹریک کر کے, اور سنیپ چیکنگ کے دوران یا ویسے بھی اگر کہیں سے کوئی مسروقہ گاڑی برآمد ہوتی تھی تو اس پہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا تھا. پھر بڑی بڑی کارروائیاں اس پہ ہمیں مطلب دیکھنے کو ملی ہیں جب پورے گروہ پکڑے گئے جو کہ باقاعدہ ایک کمپاؤنڈ میں کارز کو پارک کر کے اس کو کس طریقے سے نمبر پلیٹس چینج کر کے سندھ سے باہر بھیجا جاتا ہے. بہرحال اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سمیر قریشی. جی السلام علیکم سمیر قریشی, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام, جی بالکل سن سکتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ سندھ پولیس کی جانب سے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے, اور آئی جی سندھ کلیم امام کی جانب سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی گئی ہے جو کہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے کیا گیا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جی بالکل, یہ اجلاس کیا گیا ہے اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے. اینٹی کار لفٹنگ سیل کا نام تبدیل کرنے کے بعد جو ہے اب یہاں اسٹریٹ کرائمز کی کارروائیاں بھی زیادہ ہوں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا نام تبدیل کرنے سے جو اینٹی کرائم اینٹی وہیکل کرائم یونٹ بنایا گیا ہے, جو ACLC کا اینٹی کار لفٹنگ سیل, اس کو اینٹی وہیکل کرائم یونٹ بنا دیا گیا ہے. اس کا نام تبدیل کر دیا گیا, اور اس سے ماضی کے اندر یہ بھی کچھ روز پہلے بات ہوئی تھی کہ AVCC جو ہے اینٹی وائلنس کرائم سیل, اس کو بھی SIU میں ضم کیا جائے گا. اس کا ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا, لیکن یہ کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اب جتنی بھی موٹر سائیکلیں چھینی جائیں گی, اور اس کے اندر اسٹریٹ کرائم کا بھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم میں موٹر, کیونکہ اگر آپ دیکھیں سمیر فرق کیا پڑے گا ACLC یا اینٹی وہیکلز کرائم یونٹ میں, ڈفرنس کیا آئے گا؟ جی دیکھیں, ڈفرنس یہ آئے گا کہ اس ٹائم صرف وہ گاڑیوں کے لیے کام کیا جاتا تھا, کہ صرف موٹر سائیکلیں جو اٹھتی تھیں اور جو گاڑیاں چوری ہوتی تھی ان کے لیے یہ یونٹ کام کرتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ملوث ملزمان ہیں ان کے لیے بھی کام کرے گا, جب فراڈ کے اندر ملوث ملزمان ہیں ان کے لیے بھی یہ یونٹ کام کرے گا. جی لیکن ابھی بھی اس کا نام تو وہیکل رکھا گیا نا سر. وہیکل کا مطلب بھی تو پہیوں پہ چلنے والی کوئی بھی کار ہو, موٹر سائیکل ہو, مطلب تو وہی نکلتا ہے سر. تو ڈفرنس کیا آیا؟ اینٹی کار لفٹنگ سیل کی جگہ ACLC کی جگہ اب اینٹی وہیکلز کرائم یونٹ رکھ دیا گیا, تو کیا اس میں اور بھی چیزیں ڈال دی گئی ہیں؟ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا نام بھی کوئی خاص تبدیل نہیں ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمام اسٹریٹ کرائمز کو اینٹی وہیکلز کرائم یونٹ ڈیل کرے گا؟ جی دیکھیں, نام تو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور یقیناً کچھ اس کی کارکردگی میں بھی شاید بہتری آئے, کیونکہ اس سے اب نفری بھی دی جائے گی, اس کو موبائلیں بھی دی جائیں گی, اور اس کو پہلے نفری کی کمی کا رونال ہوتا تھا. ہر جو بھی یونٹ بنایا گیا تھا وہ نفری کی کمی کا رونال ہوتا تھا, رویا جاتا تھا کہ نفری کی کمی ہے, اس طریقے سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہ مدعی کی عدم دلچسپی کے باوجود موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی لفٹنگ کی جو FIR جو ہے وہ درج بھی نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ FIR بھی درج کی جائیں گی, ان کے گھروں پہ ہڑتال کی جائیں گی, چوری کے موبائل فون, چوری کی موٹر سائیکل, گاڑیوں کے پارٹس کی جتنی خرید و فروخت ہے اس کی مارکیٹوں میں بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا, ان کی افرادی قوت میں بھی اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ مختلف نوعیت کی شکایت کے جرائم پر FIR جو درج کی جا رہی ہے, جھوٹی اور غلط بے بنیاد الزامات پر بھی ان کے خلاف کارروائی. اچھا سمیر قریشی, یہ بتائیے گا, ماضی میں ACLC کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے, کیونکہ سادہ لباس میں ملبوس اہلکار جو ہیں انہوں نے کبھی کارروائیاں ایسی بھی کی ہیں جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, فائرنگ کی گئی ہے, کیونکہ کسی کار کو رکنے کا اشارہ کیا, وہ نہیں رکی, فائرنگ کر دی گئی, بعد میں پتہ چلا بے گناہ لوگ تھے. تو سر یہ چیزیں کیسے روکی جائیں گی کہ جو بے گناہ شہری ہیں وہ اس یونٹ کا نشانہ نہ بنے, جس طرح ماضی میں ACLC کے خلاف بات کی گئی,
بہت ساری چیزیں پروف بھی دیے گئے, کچھ مقدمات بھی چل رہے ہیں. جی بالکل, ماضی کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اس طریقے کی واردات ہوئی اور اس میں جو اکلوتا لڑکا تھا وہ مارا گیا تھا ڈیفینس کے اندر. اس سے پہلے بھی طارق روڈ کے اوپر ایک تاجر کپڑے کا مارا گیا تھا, جس کا پوری پارٹی جو ہے وہ آج بھی جیل کے اندر ہے. وہ جو تاجر جو اشتیاق کا بیٹا جو مارا گیا تھا اس کی بھی پولیس پارٹی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اس وقت. تو اب جو یہ نام چینج کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ملوث خاطر رکھی گئی ہیں, کیونکہ اس چیز کے بعد تو امن کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد سے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا تھا چھوٹا اسلحہ فراہم کیا جائے, چھوٹا اسلحہ بھی لے لیا انہوں نے, اور اب اس قسم کی کوئی کارروائیاں بھی نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں سر وقت محدود ہے, بس اب وائنڈ اپ کی طرف ہم ہیں. جی بتائیے گا. مجھے آواز جی وقت محدود ہے, وائنڈ اپ کی طرف ہم ہیں, آپ مجھے بتا دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ اب جو ہے یہ آئی جی سندھ جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے یہ بنا تو دی ہے اور اس سے انہوں نے کارکردگی کا دعویٰ بھی کیا. ماضی میں جو ایس ٹی ایف سی ہوتی تھی وہ صرف کارڈ لفٹنگ سیل کے علاوہ جو ہے وہ گٹکا اور منشیات پہ بھی کارروائیاں کرتی تھی, جبکہ ان کا کام نہیں تھا. وہ اگر اپنے کاموں پہ دھیان دیتے تو بہت اچھی ریکوریاں ہو سکتی تھی. اور آج جو موٹر سائیکلوں کے فگر جو اتنے لمبے لمبے جا رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر 48 موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں, یہ نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو آپ اس کا نام چینج کرنے سے اگر اس کی کارکردگی میں فرق آتا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ماضی میں بھی نام چینج کیے گئے تھے اور کاموں کو چینج کیے گئے تھے, لیکن کوئی فرق نہیں دیکھا گیا ان کی کارکردگی میں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمیر قریشی, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, ہماری کوشش یہی رہی کہ جو خاص طور پہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا عوام سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اس کو اپنے پروگرام میں اٹھائیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.